बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। एक बहुत बड़ी प्लानिंग की गई थी इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए, वो तो हो गई है नाकाम। और न सिर्फ नाकाम हो गई बल्कि और भी बहुत सारी नाकामियों का सामना है। 14 जमाती इत्तेहाद को इलेक्शन से फरार का जो मंसूबा था, इलेक्शन से फरार की जो प्लानिंग थी, वो भी मांद पड़ती जा रही है। और जो समझते थे कि इमरान खान साहब बंद गली में जा रहे हैं और ये बंद गली उनको जेल की तरफ लेके जाएगी और उनका सियासी कैरियर ख़त्म हो जाएगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वो गिरफ्तार हो जाएंगे, अभी तक वो एक बेहतर तरीक़ाकार के तहत, बेहतरीन हिकमत अमली के तहत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। और कल का दिन भी पूरे का पूरा जो गुजर गया, क्योंकि 72 घंटे की जो प्लानिंग की गई थी, 3 दिन, जिस दिन से ज़मानत खारिज हुई है उस दिन से लेके आज तक पूरी कोशिश की गई इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की, और रिहर्सल भी की गई और प्लानिंग भी की गई, सर्वेज भी किए गए, खुफिया तौर पे जायजे भी लिए गए और ख़बरें भी चलवाई गई, रद्द अमल भी चेक किया गया। ये सारे का सारा एक प्लान किया गया था कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना है। और रोज़ाना हर रात जो है वो ये एक्सरसाइज की जाती थी ज़मान पार्क लाहौर के इर्द गिर्द, और फिर वहाँ की इंटेलिजेंस भी की गई और रिकॉर्डिंग भी की गई, फ़ोन भी रिकॉर्ड किए गए, अदरवाइज भी बगिंग भी की गई, सब कुछ किया गया, लेकिन ऐसा ना हो सका। और 72 घंटे की जो प्लानिंग है वो लाहौर हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल जजेस ने, लाहौर हाई कोर्ट ने वो एक 15 मिनट की कार्रवाई में फारिग कर दी। और अदलिया को भी, अदलिया के कंधे इस्तेमाल करने की कोशिश की गई और ख़ास तौर पे अदलिया को धमकाया गया। लेकिन अदलिया को धमकाने के नतीजे में इनका जो ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की टांगें कांप जाएंगी और वो बिल्कुल सरबसरूद हो जाएंगे और उनकी तामील करेंगे और वो सब कुछ जो ये चाहते हैं, जो इनके मुतालबात हैं, जो ये ख्वाहिशात अपनी पहुंचाते रहते हैं, उनकी तामील करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और फेक ऑडियोज़ वीडियोज़ का सिलसिला जो है वो कब से चल रहा है। जो ओरिजिनल ऑडियोज़ वीडियोज़ जजों की थी उस पर आज तक किसी ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। ऑनरेबल जजेस ने इस्तीफ़े ज़रूर दिए, जस्टिस क़य्यूम मलिक साहब और जस्टिस राशिद अजीज़ मरहूम ने, लेकिन ना ही शहबाज शरीफ साहब को कुछ हुआ, ना ही नवाज शरीफ साहब को कुछ सज़ा मिली, ना ही सेनेटर सैफुर रहमान को सज़ा मिली। सिर्फ ऑनरेबल जजेस को। अब भी इनकी ये प्लानिंग थी, क्योंकि ये सारे का सारा मैंने आपको बताया है कि अगली जो लड़ाई है वो लड़ी जानी है आला अदालतों में, अदालती जंग होनी है, और इसीलिए फोकस किया जा रहा है तमाम जजेस को धमकियां देने का, उनको ब्राइब करने का, उनको ब्लैकमेल करने का। लेकिन जुडिशरी जो है वो डटी हुई है। इस मज़ीद आपको थोड़ा सा आगे जाने से पहले लेकिन एक मैं ख़त आपको दिखाता हूँ। ये इमरान खान साहब ने दोबारा लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और उन्होंने कहा है कि यके बाद दीगरे बहुत सारे जो मामलात हैं वो मंजर आम पे आ चुके हैं और गैर मुसद्दक़ा किस्म की ऑडियोज़ वीडियोज़ जो हैं वो लीक की जाती हैं और उनको लीक करके लोगों की इज्जतें उछाली जाती हैं, उनकी प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखा जाता। और ये मामला जो है ऑडियोज़ वीडियोज़ का धंधा और गैर कानूनी रिकॉर्डिंग का धंधा और उसको फिर टोटे जोड़ के जिस तरीके से बयान किया जाता है, उससे एक ओवरऑल हमारे सिस्टम को ख़तरा हो गया है। और इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में तमाम ऑनरेबल जजेस को ख़त लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि इस मामले पे उन्होंने कहा कि मैंने अक्टूबर में भी, गुज़श्ता साल अक्टूबर में भी दरख्वास्त दी थी और फौरी समाअत के लिए कहा था, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और वज़ीर-ए-आज़म हाउस के टेलीफोन रिकॉर्ड किए जा रहे थे और उनके ज़ाती फ़ोन भी रिकॉर्ड किए जा रहे थे और उस पर इंक्वायरी का भी हुक्म दिया गया था। ये शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी हुआ, ये इमरान खान साहब के दौर में भी हुआ और अब भी हो रहा है। और अब ऑनरेबल जजेस तक ये मामला पहुंच चुका है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की ऑडियोज़ वीडियोज़ तैयार की जाती हैं, ये सब का सब। और ये उसमें मरीम साहिबा तो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुकी हैं, तो इसलिए ये ख़त लिखा गया और उन्होंने चीफ जस्टिस और मुअज़्ज़ज़ जजेस साहब से उन्होंने कहा है कि आइन के तहत जो बुनियादी हकूक़ हैं, ख़ुसूसन आर्टिकल 14 के तहत शहरियों के जो प्राइवेसी के हक़ हैं, निजी ज़िंदगी उनकी महफूज रखी जाएगी, उसके लिए इक़दामात की दरख्वास्त की गई है। और ये भी कहा गया कि इस मामले से 8 अहम तरीन सवालात भी चीफ जस्टिस और ऑनरेबल जजेस के सामने रखे इमरान खान साहब ने कि गुज़श्ता कई महीनों से मशकूक और गैर मुसद्दक़ा ऑडियोज़ वीडियोज़ के मंजर-ए-आम पर आने का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी है और इसका तदारुक किया जाना लाजिम है। और मंजर-ए-आम पे जो आने वाली मुबैना
فیک متنازع آڈیوز ویڈیوز ہیں یہ مختلف موجودہ بھی اور سابق سرکاری شخصیات اور عام افراد کے مابین گفتگو پر مبنی ہیں اور یہ ریلیز کی جاتی ہیں۔ پہلے بتایا جاتا ہے کہ ہم یہ ریلیز کرنے والے ہیں، کبھی سوشل میڈیا پہ، کبھی ڈیجیٹل میڈیا پہ، کبھی جو ڈارک ویب ہوتی ہیں وہاں پہ، اور ان نون اکاؤنٹس ہیں وہاں پہ یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے، اور ان آڈیوز ویڈیوز کو تراش خراش کر اور کانٹ چھانٹ کر کے ڈیپ فیک جو طریقے ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر ایک پورے کا پورا پیس بنایا جاتا ہے۔ جیسے جو قریب ترین ہے وہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی ایک آڈیو جاری کی گئی، اور وہ تقریباً کو 20-25 ٹوٹے جوڑے گئے تھے، مختلف الفاظ اٹھائے گئے اور ان الفاظ کو اٹھا کے ایک پیس بنایا گیا، اور پھر اسی کی بنیاد پہ رانا شمیم صاحب چیف جج گلگت بلتستان ان کو استعمال کیا گیا، انہوں نے بھی ان سے بھی بیان حلفی حاصل کر لیا گیا، تو وہ سارا اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا تو پتہ چلا وہ سارے کا سارا فیک تھا اور معافی کی گئی، لیکن میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کو آنریبل ججز کے نام بگاڑ کے ان کو بلایا جاتا ہے۔ تو اس لیے ایک مزید انہوں نے جو اس خط میں توجہ دلائی ہے جی وہ کہ ان آڈیوز ویڈیو سے یہ تاثر ملتا ہے کہ وزیر اعظم کے دفتر اور ہاؤس کی خفیہ نگرانی کی جاتی ہے جی، اور یہاں ہونے والی بات چیت کی جو خفیہ ریکارڈنگ ہے وہ ایک معمول بن چکا ہے، اور ایوان وزیر اعظم بلا شبہ ریاست کا حساس ترین ایوان ہے، یہاں قومی حساسیت کے حامل معاملات پر تبادلہ خیال کیا جاتا ہے، اور ایوان وزیر اعظم کی سیکورٹی پر نقب سے عوام کی سلامتی، تحفظ اور مفادات اور حیات پر سنگین اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر تو یہ ریکارڈنگز جو ہیں وہ قومی سلامتی کے سلسلے میں کی جا رہی ہوں، اگر کسی کوئی فورن ایجنڈا وہاں پہ آ رہا ہو غیر قانونی طور پہ، اور وہاں پہ کوئی ملک کے خلاف کوئی سازش تیار کی جا رہی ہو، پھر تو ہے ٹھیک، لیکن یہ تو ریکارڈنگز ایسی ہوتی ہیں جو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں ان کو بھی، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اس پہ ایکشن صرف اس آڈیو پہ لیا جاتا ہے، اس آڈیو کو چھالا جاتا ہے جو حکومت کو سپورٹ کرتی ہیں، حالانکہ جو 11 اراکین قومی اسمبلی کے استعفے منظور کیے گئے تھے وہ وہاں پہ وزیر اعظم ہاؤس میں پلاننگ ہو رہی ہے، اور اپروول نواز شریف صاحب سے ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب سے اپروول لی جائے گی، وہ جیسے کہیں گے وہاں ویسے کریں گے، یعنی حکومت شہباز شریف صاحب کی، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، لیکن وہی کہہ رہا ہے کہ ڈیفیکٹو گورنمنٹ کوئی اور ہے، ڈیجورے گورنمنٹ کوئی اور ہے، اور معاملات کوئی اور چلا رہا ہے، ان پہ کوئی ایکشن نہیں لینا۔ اسی طریقے سے سینٹ کے الیکشن میں جو خرید و فروخت کا سلسلہ تھا اس پہ ایکشن نہیں لینا، اسی طریقے سے جو عدم اعتماد کے دوران جتنی بھی آڈیوز ویڈیو سامنے آئی اس پہ ایکشن نہیں لینا، لیکن ایکشن صرف وہ لینا ہے جو صرف اور صرف اپوزیشن کو ٹارگٹ کرے یا اپوزیشن کو ہٹ کرے، اور اس میں ججز کو بھی معاف نہیں کیا جاتا، اور جرنیلوں کو بھی معاف نہیں کیا جاتا، اس میں بیوروکریٹس کو بھی معاف نہیں کیا جاتا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ہمارے مطابق چلیں۔ اس کے علاوہ اس خط میں ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہے جی، مجھ سمیت عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان سمیت کئی سابق سرکاری شخصیات اور عام افراد ان جعلی غیر مصدقہ اور کانٹ چھانٹ سے تیار کردہ لیکس کا نشانہ بن چکے ہیں، اور خواتین بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اب تو طارق اعظم سواتی صاحب کے ساتھ کیا ہوا، دیگر بہت سے افراد کے ساتھ سینیٹر اعظم سواتی کے پرائیویسی کے بنیادی آئینی حقوق کو بری طرح پامال کیا گیا ہے، اور اس لیے عمران خان صاحب نے آنریبل کورٹ سے، آنریبل ججز سے کہا ہے کہ پاکستان میں آئین کی تخلیق کے دوران متعدد حقوق کو دستور کا حصہ بنایا گیا تھا، اور دستور کا جو آرٹیکل 4 ہے، ہر شخص کو قانون کا تحفظ فراہم کرنا اور قانون ہی کے تحت سلوک کا بنیادی حق یہ بھی آئین دیتا ہے۔ یہی دستور ہر فرد کی عزت اور آبرو کا خیال کرتا ہے، چادر اور چار دیواری کے تحفظ کی ضمانت فراہم کرتا ہے، مگر دستور کے تحت آئین پاکستان کے تحت افراد کو میسر یہ حقوق ناقابل جواز ڈھٹائی کی حد تک اور صریحاً دیدہ دلیری کے ساتھ ان کو پامال کیا جا رہا ہے، اور پرائیویسی سمیت دیگر بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے عمران خان صاحب نے اکتوبر 2022 میں آڈیو لیکس پر آرٹیکل 184(3) کے تحت اس پہ معزز عدالت کو یہ روبریک آئین درخواست بھی دی تھی۔ بدقسمتی سے اب تک درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں کی گئی۔ معاملات کی بہتری کے بجائے مزید ابتری کا شکار ہے۔ میں بھی یہ ذاتی طور پہ خیال کرتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اعلیٰ عدلیہ نے اس بات کا نوٹس نہ لیا تو پھر ان کے لیے اپنے جو آئینی فرائض ہیں، عدالتی فرائض ہیں، وہ ادا کرنا مشکل نہیں بلکہ مشکل ترین اور ناممکن ہو جائیں گے۔ جیسے ہی کوئی مقدمہ آیا کرے گا، کوئی نہ کوئی آڈیو کسی آنریبل جج کی
وہ ریلیز کر دی جائے گی کہ جناب یہ دیکھیں. تو اس کا پورا سسٹم جو ہے اس کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، نیست و نابود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بڑا ہی باریکی سے کام کیا جا رہا ہے. ویسے تو ہم تو انجوائے کرتے ہیں، ایک ہمارے کلچر ہے سوسائٹی کا کہ بس ایک ٹھٹھا مذاق اڑایا اور اس کو انجوائے کیا. حالانکہ یہ بہت ہی سنگین جرم بھی ہے اور یہ بہت ہی خطرناک کام ہو رہا ہے. ہم اپنے سسٹم کو بریک کر رہے ہیں اور اداروں کو توڑ رہے ہیں، اداروں کو توڑ رہے ہیں، اور آئین اور قانون اور عدالتیں سب ان کو فنا کر رہے ہیں اس ایک جرم کی وجہ سے. اور آئین کی صریح خلاف ورزیوں پر کسی قسم کا جو محاسبہ ہے وہ نہ ہونا اور ان میں ملوث جو کردار ہے ان کو سزا نہ دینا، یہ اس سے پھر سوسائٹی میں انرسٹ پیدا ہوتا ہے اور جو قانون کی حکمرانی کا تصور ہے وہ ختم ہوتا ہے. پھر عام آدمی کے دل میں خیال آتا ہے کہ جناب پھر ٹھیک ہے میں بھی یہ کام کرتا ہوں. تو عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ بدقسمتی سے حال ہی میں سابق وزیر اعلیٰ اور سپریم کورٹ کے ایک معزز جج کے مابین مبینہ گفتگو خفیہ طور پر سماجی میڈیا پر جاری کی گئی. بالکل درست ہے، اور یہ واضح ہو چکا ہے کہ اب عوام معمول کے تحت اس خفیہ نگرانی اور ریکارڈنگ کا نشانہ بن رہے ہیں. ان ریکارڈنگز کو اپنی مرضی سے کانٹ چھانٹ کر اور توڑ مروڑ کر رد و بدل کر کے منظر عام پہ جو لانے کا جو سلسلہ ہے یہ بلا روک جاری ہے. یہ اصل خطرناک چیز ہے کہ آپ اس کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، ذاتی مفاد کے لیے، ذاتی فائدے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. قومی فائدہ کوئی نہیں ہوتا اس میں. اور سیاسی مخالفین کو چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے 8 سوالات اٹھائے گئے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ کون سا قانون عوام الناس کی اس وسیع البنیاد وسیع پیمانے پر نگرانی اور خفیہ ریکارڈنگ کی اجازت دیتا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ قانون اس نگرانی اور ریکارڈنگ سے حق کسے دیتا ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ جواب طلب مسئلہ ہے کہ اس نگرانی اور ریکارڈنگ کی حدود و قیود کیا ہیں. پھر اگلا سوال ہے کہ اس نگرانی اور ریکارڈنگ کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا. پانچواں سوال ہے کہ اس سوال کا جواب کہ لازم ہے کہ اس نگرانی اور ریکارڈنگ سے حاصل کیے گئے مواد کی حفاظت کا کیا انتظام ہے. چھٹا سوال ہے کہ کیا محض کسی کی مرضی سے شہریوں کی باہم بات چیت خفیہ طور پر ریکارڈنگ اور توڑ مروڑ کو منظر عام پر لانے کو گوارا کیا جا سکتا ہے. ساتواں سوال ہے کہ گزشتہ چند ماہ سے جاری قانون سے انحراف اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزیوں کے سلسلے کو روکنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں. آٹھواں سوال ہے کہ آیا ہمارے اور حساس ترین ایوان جہاں اہم ترین معاملات پر فیصلہ سازی کی جاتی ہے وہ محفوظ ہیں. یہ سوالات اٹھائے گئے ہیں اور اگر آئین کے تحت فراہم کردہ حقوق کچھ اہمیت رکھتے ہیں تو پاکستان کے عوام جو ہیں ان سوالات سے جوابات کے حقدار ہیں. اس لیے عمران خان صاحب نے آنریبل ججز سپریم کورٹ آف پاکستان سے درخواست کی ہے کہ غیر مصدقہ اور غیر مجاز آڈیوز کے معاملے پر میری آئینی درخواست جو ہے فوری سماعت کے لیے مقرر کی جائے اور ملک کے اعلیٰ ترین ایوان عدل سے دستور کے تحت میسر حقوق کی ضمانت کے حصول کی خواہش یقیناً تنہا ان کی ذمہ داری نہیں ہے. تو امید کرتا ہوں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جب دستور انہیں کچھ حقوق فراہم کرتا ہے تو بہرحال ان حقوق کا تحفظ بھی کیا جانا چاہیے. یہ ایک ڈیٹیل خط لکھا گیا ہے اور میرا اپنا خیال ہے ہم سب کو بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے اور اس کمپین کو تگڑا کرنا چاہیے اور آنریبل سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کو تگڑا کرنا چاہیے. آنریبل ججز کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے کہ یہ سلسلہ رکنا چاہیے. کیونکہ جب سے وزیر اعظم ہاؤس کی اور وزیر اعظم آفس کی جو آڈیوز بازار میں دستیاب ہیں تو اس کے بعد جو غیر ملکی سفارت خانے ہیں، ہمارے غیر ملکی سفارتکار ہیں، ذرا ان کے حالات جا کے دیکھیں. وہ ہمارے وزیر اعظم ہاؤس اور وزیر اعظم آفس میں اپنی بات کرنے سے بھی وہ گھبراتے ہیں، بلکہ انہوں نے بات چیت کرنا چھوڑ دیا ہے. وہ لے جاتے ہیں، پہلے بتاتے ہیں کہ جی پہلے جگہ محفوظ ہونی چاہیے جہاں ہم نے بات کرنی ہے، کیونکہ ملکوں کے آپس کے تعلقات ہیں اور ایک ہی ملک کا مفاد دوسرے ملک سے ٹکرا رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ ساری باتیں تو وہیں ہوتی ہیں، انہیں بڑے ایوانوں میں ہوتی ہیں، وزارت خارجہ میں ہوتی ہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں ہوتی ہیں، وزیر اعظم آفس میں ہوتی ہیں. اگر وہ بھی محفوظ نہیں تو پھر محفوظ کیا ہے. تو یہی ہے جناب سلسلہ. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.